नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन ख़ातमन नबिय्यीन शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतल लिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है, मालिक है, परवरदिगार है। दरूद और सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर, आपके अहले बैत पर, आपके असहाब पर। मौजू हमारा चल रहा था उलमाए दीन और बुजुर्गान दीन, उलमाए बातन और बुजुर्गान दीन। और उलमाए दीन का तर्ज फ़िक्र व अमल, जैसे कि मौलाना रूम फरमा रहे हैं, मार्फत आजुबाओ दस्तार नेस्त आजीज़ा राह निशाने दीगरस्त। अल्लाह ताला की मार्फत सिर्फ जुब्बा और दस्तार पहन लेने से ही हासिल नहीं हो जाती, बल्कि इसका तरीका कुछ और है। इसके लिए तज़किया नफ्स और सिफाए बातन नहायत ज़रूरी है और शेख कामल की तवज्जो के बगैर मुमकिन नहीं। निगाह मुर्शद कामिल से इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हासिल, खुदा का कुर्ब देती है मोहब्बत पीर खाने की। सूफिया कराम का ये तर्ज अमल है कि ये प्यार और मोहब्बत से दीन की तबलीग करते हैं, शरीयत, तरीक़त, तसव्वुफ़, रूहानियत, हकीकत और मार्फत इलाही करवा देते हैं ये। और ये इतने प्यारे तरीके से जो गलती पर हो उसे राह रास्त पर डाल देते हैं। इसको तरीक़त कहते हैं। तरीक़त के रास्ते पे जब चलाते हैं तो फिर वो अपने मुरीद को सलूक की मंजिल तय कराते हैं, और सलूक की मंजिल इतनी आसानी से तय नहीं होती। खुद ब खुद आहन तेगे ना शुद, कि लोहा खुद ब खुद तलवार नहीं बन जाता, उसको बनाया जाता है, उसके प्रोसेस से गुजारा जाता है। उसको लोहे की गर्म भट्टी के अंदर डाला जाता है, फिर उस पर चोट लगाई जाती है हथौड़े के साथ, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता तैयार होता है। एकदम नहीं, एकदम नहीं, आहिस्ता आहिस्ता प्रोसेस से गुजार कर उसको वो तलवार बना देता है। इसी तरह ही मुरीद कामिल को जब पीर मुर्शिद बनाता है, फिर उसको फनाफिल वजूद करवाता है। वो बैत करने के बाद फनाफिल शेख, फनाफिल रसूल, फनाफिल्ला और बका तक पहुँचाते। फिर उसका टाइम आ जाता है, उसका टाइम आ जाता है अपने महबूब से मुलाकात करने का, विसाल का। जितना आसान काम नहीं है। हमारे पीर मुर्शिद हज़रत ख्वाजा मोहम्मद अय्यूब जहांगीरी फरमाते थे कि दरवेशी इतना आसान काम नहीं है। अक्सर सुनते थे आप से, अब पता लगा जब प्रैक्टिकली देख रहे हैं कि वाकई इतना आसान काम नहीं है।
یہ بہت مشکل کام ہے، اور اس کے اندر میں نے عرض کی کہ سرکار آپ کے بارے میں ایسے ایسے لوگ باتیں کرتے ہیں. سرکار نے مسکرا پڑنا، خوش ہونا، یعنی اپنی مخالفت پہ خوش ہوتے تھے آپ، بڑے خوش ہوتے تھے کہ میری مخالفت ہو رہی ہے. ایک دن ہمارے علاقے کے عالم دین تھے، تو سرکار نے محفل کروائی بڑی 11ویں شریف کی محفل سما. تو وہ صبح صبح سپیکر چلتے تھے، پہلے لوگ سپیکر کھول کے پھر وہ بیان کرتے تھے. اب تو پابندی ہے کہ سپیکر میں آپ خطاب نہیں کر سکتے، صرف خطبہ پڑھ سکتے ہیں. تو صبح صبح کا ٹائم تھا، وہ عالم دین بڑے زور سے کہہ رہا کہ ساز حرام، راگ حرام، گانا حرام. تو بابا جی مسکرا رہے تھے اس کی تقریر سن کے. تو مجھے فرما رہے ہیں دیکھا رات بڑی 11ویں شریف کی محفل سما کروائی تھی، اب یہ مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں سنو غور سے. تو میں بھی سننے لگ گیا. تو وہ بڑے غصے کے اندر تھے، بڑے جلال میں تھے، وہ زور زور سے جناب خطاب کر رہے تھے، بول رہے تھے. اور بابا جی اتنے ہی خوش ہو رہے تھے، مسکرا رہے تھے اس کی اس تقریر کو سن کر. وہ سرکار کی مخالفت کر رہا تھا تو خوش ہو رہے تھے. یہ اللہ والوں کی شان ہے، یہ اپنے مخالف کی بات سن کے خوش ہوتے ہیں، ناراض نہیں ہوتے. جو اللہ والے ہیں، جو اپنے پیر و مرشد والے ہیں، جنہوں کا پیر ہی نہیں ہے، جنہوں پیر و مرشد ہی نہیں پکڑا، وہ اپنے نفس کے تابع ہوتے ہیں، اور اپنے نفس کے تابع ہونے کی وجہ سے ہر آدمی کے دستوں گریبان ہو جاتے ہیں کہ مجھے یہ بات کیوں کہی ہے، ہمارے بارے میں یہ بات کرتے ہیں. ہمارے بارے میں تو کوئی بات نہیں کرتا، ایک سرسری سی بات کی جاتی ہے، سرسری سی بات، اور کوئی اپنے اوپر لے جائے وہ اس کی اپنی فطرت ہے. تو صوفیہ کرام کے پاس جب بھی کوئی سائل آیا، انہوں نے پیار اور محبت سے اس کو پہلی صف پر لا کر کھڑا کر دیا. یہ اللہ والوں کی شان ہے. ہمارے پیر و مرشد خواجہ محمد ایوب جہانگیری بھی یہی فرماتے تھے کہ میں پہلے دن ہی اپنے مرید کو ولیوں کی صف میں کھڑا کر دیتا ہوں، اور میرے مرید کو ایسے نہ سمجھنا یہ میری مراد ہے، یہ میں نے اللہ سے مانگ کر لیے. تو آخری ایام میں سرکار یہ بہت زیادہ فرماتے تھے. اور کچھ لوگوں نے اختلاف کیا اس بات پر جب سرکار نے فرمایا کہ تو میری تصویر ہے، نے یہ سلسلہ چلانا ہے، اور میری تنویریں قیامت تک رہیں گی جلوہ گر، آفتاب حسن سے ہے جلوہ سامانی میری. تو آپ نے فرمایا کہ جب یہ اعلان کیا تو پھر مخالفت کرنے والے اپنی مخالفت کرنا شروع ہو گئے، اور مخالفت میں وہ اتنے اندھے ہو گئے کہ وہ یہ بات بھی بھول گئے کہ کس کا فرمان ہے، کون فرما رہے ہیں، یہ کیوں فرمایا گیا ہے، کس لیے فرمایا، کن کے لیے فرمایا، کیوں فرمایا. وہ یہ کہنا شروع کر دیا جی جو آپ نے یہ فرمایا آپ اس کی تردید کر دیں، اس کو بلا کے تردید کر دیں، اس کی بیوی کو بلا کے تردید کر، اس کے بیٹے کو بلا کے کر دیں. اور پھر یہ ماحول بھی دیکھا گیا، جب گئے تو سب بیٹھے ہوئے تھے، سب بیٹھے ہوئے تھے، ہم بھی جا کے بیٹھ گئے. فرما رہے ہیں مجھے ان میں سے ایک فرد مانتا ہے، صرف ایک فرد مانتا ہے.
یہ بھی تصدیق کر دیا آپ نے آخری دنوں میں. پھر دوسری مرتبہ گئے، پھر آپ نے یہی فرمایا مجھے ان میں سے ایک فرد مانتا ہے صرف. اور تو یہ بات جو ہے میری سمجھ میں تو آ گئی، پر ان کی سمجھ میں آج تک نہیں آئی. یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی. بات میری سمجھ میں جو بات آئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے پیر بھائیوں کو چلانا ہے، اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے. جس بات کا ان کو نہیں پتا ان کو بتانا ہے، ان کے پاس جا کے ان کو بلا کے ان کو پیار سے. ہمیں تو اپنی ڈیوٹی کا پتہ اور کر رہے ہیں کرم نوازی سے اسی طرح کرتے رہیں گے. اب مجھے یہ بتائیں، آج کل فیس بک پہ جب پوسٹ کو لائک کرتا ہے تو وہاں سے اس کو فون کرے کہتے ہیں اوے شرم کر، کی کرنا پہ کومنٹس دے دے. تب بھی یہی بات ان کو کہی جاتی ہے فون کر کے. نہیں، تو انہوں نے اپنی ایک ٹیم بنا رکھی ہے ہیکروں کی، وہ بلاک کر دیتے ہیں اس آئی ڈی کو، ان کی بات نہیں مانتے. تو پھر فون کر کے دھمکیاں لگاتے ہیں ان کو کہ تم مجھ کو لائک کیوں کرتے ہو، کومنٹس کیوں کرتے ہو، شیئر کیوں کرتے ہو. تو اس قسم کی کم ظرفی جو ہے نا وہ انسان کو بہت پیچھے لے جاتی ہے. اس کے کردار کے بارے میں لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس کردار کا مالک ہے. اس کی سوچ میں تفرقہ بازی ہے، حسد ہے، بغض ہے. اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف الرحیم نے ارشاد گرامی ہے کہ آپ نے فرمایا یہود کے 71 فرقے ہوئے، ان میں سے ایک فرقہ ناجی جنتی، باقی تمام دوزخی. نصارہ کے 72 فرقے ہوئے، ان میں سے ایک ناجی باقی تمام دوزخی. میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، ایک ناجی باقی تمام دوزخی ہوں گے. ہم سے کسی یعنی ہمارے پیر و مرشد نے یہ باتیں جو ہے ہمیں بتائی اور آپ نے یہ کھول کے یہ راز بیان کیے. اسی طرح آپ نے ایک اور واقعہ بتایا کہ لاہور میں آپ محفل سما کے پروگرام میں گئے. جب پروگرام اختتام پذیر ہوا تو ہمارا ایک پیر بھائی جو صاحب حیثیت تھا اس نے کہا کہ ہمارے گھر میں سب بھائیوں کے لیے چائے کا بندوبست ہے، آپ تشریف لے چلیں. تو ہمارے پیر و مرشد خواجہ محمد جہانگیری بھی ان کے گھر چلے گئے. تو جب چائے پینے کے لیے بیٹھے تو اس کا والد محترم آیا اور یہ کہہ رہا تھا مجھ سے میں نے بڑے بڑے ڈبے پیر دیکھے ہیں. انہوں نے سامنے آ کر سلام کیا تو ہمارے پیر و مرشد نے اپنے اس مریض کو کہا تم مجھے کہاں اس خوفناک سرا میں لے آئے ہو. جب اس کے والد نے یہ بات سنی کہ میرے محل نما کوٹھی کو سرا کہہ رہے ہیں تو کہنے لگے یہ سرا ہے. تو ہم نے کہا ہاں، یہاں ڈبے پیر جو رہتے ہیں یہ دنیا سرا ہے، کہیں خیر و خوبی کہیں ہائے ہائے. سرا جو ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں کچھ وصیت فرمائیں. تو ہمارے پیر مرشد نے ان سے پوچھا کہ آپ کے دادا جان کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا وہ تو فوت ہو چکے ہیں اور قبرستان میں دفن ہیں. پھر ہم نے پوچھا آپ کے والد کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا وہ بھی فوت ہو چکے ہیں اور قبرستان میں دفن ہیں. تو پھر ہمارے پیر مرشد نے اس سے پوچھا کہ جب آپ فوت ہو جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ کہنے لگا قبرستان میں.
تو ہم نے کہا یہ سرا نہیں تو اور کیا ہے؟ سرا کہتے ہیں جہاں پر عارضی ٹھہرا جاتا ہے، عارضی رہائش گاہ ہوتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سرا کہتے ہیں۔ آپ اسے اپنا محل سمجھتے ہیں، آپ کا محل تو قبرستان میں ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ ہمارے علماء دین فرماتے ہیں کہ دنیا مانند دریا ہے اور عمل اس میں کشتی، اور آخرت اس کا کنارہ ہے، اس کے بارے میں سمجھائیں۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ کشتی بغیر ملا کے کنارے تک پہنچ سکتی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ ہم نے کہا جب کشتی بغیر ملا کے نہیں چل سکتی تو بغیر رہبر کے انسان عمل کیسے کر سکتا ہے؟ اس لیے رہبر ایک عمل کی بہت ضرورت ہے۔ اس نے کہا مجھے آپ بیعت فرما لیں، اور وہ بیعت ہو گیا۔ یاد رکھو کشتی بغیر ملا کے نہیں چل سکتی بلکہ غرق ہونے کا اندیشہ ہے۔ جس طرح کشتی کے لیے ملا درکار ہے، اسی طرح کشتی عمل کے لیے بھی شیخ کامل درکار ہے، اور شیخ کامل کی رہنمائی کے بغیر عمل رائے گاں اور برباد ہونے کا خدشہ ہے، کیونکہ اس راستے میں بڑے بڑے راز پناہ ہیں اور مشکلات بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہادی رہبر کے قلب کو پوشیدہ رازوں سے آشنا کیا ہوتا ہے، اور یہی لوگ امراض اللہ ہوتے ہیں اور راز فاش نہیں کرتے۔ جیسے علامہ اقبال نے فرمایا یہ تو نے کیا غضب کیا جو مجھ کو فاش کر دیا، میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں۔ تو علامہ اقبال نے اور بڑے بڑے شعر کہے ہیں، اور آپ نے جب یہ کہا شکوہ کیا کہ اے مولا یہ تیرے سادہ بندے کہاں جائیں، درویشی بھی عیاری ہے اور بادشاہی بھی۔ تو علامہ اقبال کے خلاف ہو گئے بہت سارے علماء دین، اور حاکم وقت ان کے شعر کو سن کر تو آپ کی بڑی مخالفت ہونا شروع ہو گئی۔ ایک دن حضرت پیر شیر محمد شرف پوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے یہ، اور جا کے عرض کیا ان کے مرید کو کہ عرض کریں حضرت صاحب کو کہ علامہ اقبال صاحب آئے ہیں، آپ اپنے مریدوں میں تشریف فرما تھے۔ اس مرید نے کہا کہ سرکار علامہ اقبال صاحب آئے ہیں، تو آپ نے فرمایا اس کو اندر بلا لو۔ جب وہ آیا آپ نے پوچھا ہاں بیلیا کیا حال ہے تیرا؟ انہوں نے کہا سرکار علماء دین میرے سے کفر دے فتوے لا رہے ہیں اور حاکم وقت بھی خلاف ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جواب شکوہ لکھ دو، تمہاری مخالفت کرنا چھوڑ دیں گے، اور تمہارے شعر یہی علماء اور قرآن پڑھیں گے اپنی تقاریر میں۔ اتنے میں اذان ہونا شروع ہو گئی، تو آپ اٹھ کے چلنے لگے، تو حضرت پیر شیر محمد شرف پوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بیلیا بیٹھا رہتے ہی اذان ہوئی۔ اذان ہونے کے بعد فرمایا بیلیا جماعت کرا۔ ہم مرید بڑے پریشان تھے آپ سے کہ آپ تو پہلی صف کے اندر بغیر داڑھی والے کو کھڑا ہی نہیں ہونے دیتے تھے، اور ان کو کہہ رہے ہیں بغیر داڑھی والے کلین شیو کو کہہ رہے ہیں کہ جماعت کرا بیلیا۔ حضرت علامہ اقبال نے جماعت کرائی۔ جب تشریف لے گئے تو مریدوں نے کہا سرکار آپ تو پہلی صف میں نہیں کھڑے ہونے دیتے بغیر داڑھی والے کو، یہ تو کلین شیو تھے۔ آپ نے فرمایا بیلیا تاڑی باہر داڑھی ہے یا اندر داڑھی ہے؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی۔ تو یہ جو بات انہوں نے کی ہے نا کہ درویشی بھی عیاری اور بادشاہی بھی عیاری، تو انہوں نے شکوہ اللہ سے کیا تھا کہ اللہ تو نے ساری مخلوق کو بنایا اور ابلیس نے
40,000 سال عبادت کی، تیری ایک بات نہیں مانی اس نے. آپ نے فرمایا تھا آدم کے آگے سجدہ کر دو، تو تیری ایک بات نہیں مانی، ایک ہی نکتے نے محرم سے مجرم کر دیا، اور تو نے اس کو اپنی جنت سے نکال کر باہر پھینک دیا. اور اسی طرح ہی حاکم وقت کرتا ہے، وہ ممبر کو وزیر بنا دیتا ہے، وزیر سے وزیر مملکت بنا دیتا ہے، وزیر اعلیٰ بنا دیتا ہے. جب وہ ایک غلطی کرتا ہے تو اس کو اپنی جماعت سے باہر نکال کے پھینکتا ہے، اور اس کو کہتا ہے اس کو زندہ میں پھینک دو، اس کو جیل میں پھینک دو، ایک ہی غلطی سے. اور یہی بات کہہ رہا ہے کہ آپ درویش بھی یہی کام کرتا ہے، پہلے مرید کرتا ہے، پھر اس کو وہ سلوک کی منزل طے کرواتا ہے. ساری منزلیں طے کرانے کے بعد سلوک کی منزل میں فنا فی الوجود ہے، فنا فی شیخ ہے، فنا فی رسول ہے، فنا فی اللہ ہے. بقا تک کرنے کے بعد تو اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیتا ہے کہ ہم نے اس کو سلسلے سے نکال دیا ہے، ہم نے اس کی خلافت کو سلب کر لیا. یہ کیا ماجرا چل رہا ہے؟ اللہ بھی اسی طرح ہی خلافتیں دے رہا ہے. اور جو ایک عبادت کرنے والا تھا زاہد عابد، وہ ایک بات نہ مانے، اس کو ابلیس اٹھا کر جنت سے نکال دیا. ایک وزیر تھا، اس کو جیل میں پکوا دیا شہنشاہ وقت نے. اور پیر و مرشد نے اپنے مرید کو سجادہ نشین بنا دیا، جہاں نشین بنا دیا، خلافت دے دی. ایک غلطی ہوئی، سلب کر لی کہ صرف اس کو یہاں پہ رہنے کی اجازت ہے. بس اب کسی کو یہ فرما دیتا ہے اس کو یہاں پہ رہنے کی اجازت ہے، کسی کو کہتے ہیں اس کو نکال دیا ہم نے. اب وہ کہہ رہا کہ یہ، اور ہم کہاں جائیں اب؟ آپ رند تھے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ. 200 سال کے بعد ایک رند پیدا ہوتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ہم کہاں جائیں اب؟ تو یہ بات ہے اللہ کے ولیوں کی، یہ عقل سے بالا تر باتیں ہیں. یہ اتنی آسان باتیں نہیں ہیں کہ ایک مطلب کہ بیوقوف شخص بات کوئی سمجھے نہ اور بس وہ اپنی اس میں رہے دھونس دھاندلی میں. یہ کامیابی کا رستہ نہیں ہے، یہ کامیابی کا رستہ نہیں ہے. تو اس لیے، اور ایک اور پنجابی دی گل ہے کہ کم نہیں اڑ بنگیاں دا، درویشی کم نہیں اڑ بنگیاں دا. یہ تو کام عاجزوں کا ہے. یہ کام کن کا ہے؟ عاجزوں کا. آپ لوگ جمعرات کی محفل میں آتے ہیں، آتے ہو نا؟ کس لیے آتے ہو یہاں پہ؟ ادب سیکھنے کے لیے. با ادب با مراد، بے ادب بے مراد. اور نال ادب دے بیڑے بننے لگ دے نے، بے ادباں دے کدی نہ دیوے بل دے نے. یہ سیکھنے آتے ہو نا؟ تو جب محفل میں آتے ہو تو بڑے ادب کے ساتھ اپنی اپنی جگہ ملے وہاں بیٹھ جاتے ہوتے ہیں. جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھتے جاؤ. ٹھیک ہے؟ اور یہ بے ادبی ہوتی ہے، محفل میں آپ بیٹھے ہوئے ہو، ایک آ گیا اس کے ادھر، اس کو پیچھے کر کے اندر گھس گیا، وہ اس کو کر رہا ہے، وہ اس کو کر رہا ہے. تو پھر یہ کام تو اللہ کو پسند ہی نہیں ہے. وہ شر پسندی. جب آپ لوگ محفل میں آتے ہو جہاں جگہ ملتی ہے بیٹھ جاؤ، جب محفل ختم ہوتی ہے پھر وہاں پہ بیٹھ جاؤ. یہ آداب ہیں. پھر تبرک تسلیم ہو رہا تو اس کو عاجزی سے لو، دونوں ہاتھوں سے ایسے کر کے جھولی آگے کر دو. یہ تبرک لینے کا طریقہ ہے ادب کے ساتھ. اور پھر بعد میں ہاتھ ملاؤ اور اپنے گھر میں چلے جاؤ. گھر جا کے بھی سلام پر، گھر والوں کو بھی، ان کو پتہ لگے کہ یہ کچھ سیکھ کے آیا ہے، کچھ سیکھ کے آیا ہے یہ. تو یہ کام کیا کرو. حماد آ جائے تو تم ڈر کے بیٹھ جاتے ہو لائنوں میں، حماد نہ ہو تو پھر تم ایک دوسرے کو یہ اجھے مارتے ہو. ڈنڈے آگے بھوتنا چاہیے. یہ تو نہ طریقہ، درویشوں کا طریقہ نہیں ہے یہ. صوفیاء کے ہاں تو بس آؤ بیٹھ جاؤ ادب کے ساتھ.
پھر آپ اپنی منزل کو پا جاؤ گے، پھر منزل کو پا جاؤ گے۔ جب دست و گریبان ہو گئے ایک دوسرے کے تو پھر کامیابی نہیں ہے۔ پھر پیران پیر دستگیر حضرت خواجہ سرکار غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں اگر تم نے یہی دھگا مشتی کرنی ہے، لڑنا جھگڑنا ہے، تو چھوڑ دو پھر اس کام کو، راہ سلوک میں تم نہیں چل سکتے، راہ سلوک میں نہیں چل سکتے، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ انڈا جو ہے نا سالک مانند انڈے کے ہوتا ہے، اگر انڈا گندا ہو جائے اسے جون سی مرضی مرغی کے نیچے رکھ دیں وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، اس کو جون سی مرضی دنیا کی مشین کے اندر رکھ دیں انڈا ٹھیک نہیں ہو سکتا، بچہ نہیں پیدا ہوگا اس انڈے کے اندر، یعنی سالک مانند انڈے کے ہوتا ہے۔ آپ لوگ سالک حضرات میں سے ہو، آپ بیعت ہو گئے ہو، اس لیے آپ کو ادب کرنا چاہیے، بس کوئی ایسا غلط حرکت نہ کریں جس سے بے ادبی ہو، اور دیکھنے والے کیا کہیں کہ جی اس کو ان کو تو درس ہی نہیں دیا، ان کو صحیح سبق ہی نہیں دیا انہوں نے، ایسے ہوتے ہیں نا۔ پیر صاحب کو کہتے ہیں، پھر ان کے والدین بھی شرارتیں، وہ پہلے بڑا ڈبل شرارتی ہوتا ہے بیعت ہونے سے پہلے، جب وہ صحیح ہو جاتا ہے تو کہو پیر صاحب ساڑھی گل نہیں ماندا، وہ سارے لینے دینے پیر صاحب سے پا دیتے ہیں، ان دی ساریاں گلاں ہی ہاں جی کہ پیراں کول جاندا ویکھو جی تہاڈا مرید کی کردا ہے، لیکن پیر مریداں دے سر تے رہندا پاویں جھوٹے ہون یا سچے، وہ اپنے مریدوں کے سر پہ ہی رہتا پھر بھی، اور مالی باغ دی راکھی کردا پھل کچے ہون یا پکے، اور مالی دا کم پانی دینا پر پر مشکاں پاوے، اور مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے، یہ چیز ہے۔ اور ہمارا موضوع جو ہے وہ تقریباً آج چھٹا موضوع چل رہا ہے، علماء باطن اور بزرگان دین کے موضوع پر انشاءاللہ اگلا جمعہ جو ہمارا ہوگا وہ اس کا موضوع ہوگا قرآن پاک، پھر انشاءاللہ ہم اس موضوع پہ بیان کریں گے۔ تو ہمارے پیر و مرشد خواجہ محمد یوسف جہانگیری کے پاس دو علماء آئے آستانے پر، اور ان کا تعلق مسلک دیوبند سے تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے ہیں، تو ہمارے پیر و مرشد خواجہ محمد جہانگیری نے فرمایا ہاں فرمائیں۔ انہوں نے کہا قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے تمہارے میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو برائی سے روکے اور بھلائی کی طرف لے جائے، وہ کون سی جماعت ہے؟ تو ہمارے پیر و مرشد خواجہ محمد یوسف جہانگیری نے ان سے فرمایا کہ وہ جماعت دیوبند ہے۔ تو پھر دوسرے لوگوں کے سوالات کا جواب دینے کے بعد ان کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا کہ یہ حکم قرآن پاک میں آیا ہے اور قرآن کا نزول کب ہوا تھا؟ مولانا صاحب نے فرمایا کہ آج سے 1400 سال قبل۔ تو پھر ہم نے پوچھا کہ دیوبند جماعت کب وجود میں آئی تھی؟ تو ان سے کوئی جواب نہ بن پڑا، اور کہنے لگے کہ اس آیت کے بارے میں آپ وضاحت فرما دیں۔ تو ہمارے پیر و مرشد نے وضاحت فرمائی اور فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کچھ خوف ہے اور نہ غم۔ یہ اولیاء اللہ کی جماعت ہے جو کہ شروع ہی سے چلی آ رہی ہے، یہ لوگوں کو برے کاموں سے روک سکتے ہیں اور بھلے کاموں کی طرف لے جاتے ہیں۔ انہی کے متعلق حدیث شریف میں ارشاد یہی لوگ وارث مسلح اور سجادہ نشین حضرات ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص روحانی قوت عطا فرمائی ہوتی ہے۔ تو
جب یہ حضرات اس خدا داد قوت کو تصرف میں لا کر آدمی پر توجہ ڈالتے ہیں تو اس کے دل کی حالت کو بدل کر رکھ دیتے ہیں۔ ان کی یہی خدا داد قوت اللہ تعالیٰ کا انعام ہے جو وہ اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری غریب نواز جب انڈیا میں تشریف لائے تو حضرت داتا علی حجویری کے مزار پر آپ نے حاضری دی، آ کر ہندوؤں اور غیر مسلموں کو دین کی تبلیغ کی اور لاکھوں بھٹکے ہوئے اور گمراہ لوگوں کو راہ راست پر لے آئے اور واصل باللہ کر دیا۔ علاوہ ازیں ہر زمانہ میں یہ بزرگان دین دنیا میں تشریف لاتے رہے ہیں اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیتے رہے ہیں، اور یہ سلسلہ تا قیامت اسی طرح جاری و ساری رہے گا۔ انہوں نے دنیا میں اسلام کی شمع کو روشن کیا اور آج بھی ان کے مزارات قائم و دائم اور مرجع خلائق ہیں اور منبع رشد و ہدایت ہیں۔ ان کے ساتھ اللہ کی خاص رحمت و بسا ہے، تو اس لیے کہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو۔ صحبتے سالے ترا سالے کند، صحبتے تالے ترا تالے کند۔ تمہیں اچھوں کی صحبت اچھا بنا دے گی اور بروں کی صحبت برا بنا دے گی۔ اس لیے ہمیں جو ہمارے پیر و مرشد نے ہمیں فرمایا اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ آپ فرماتے تھے کہ ذوق و شوق، ذکر و فکر، تصور شیخ، یہی عاشقوں کی نماز ہے۔ تو ہمیں اس چیز پر عمل کرنا چاہیے اور شریعت پر چلنا چاہیے، اور جو شریعت کے احکامات ہیں ان کو پورا کرنا چاہیے۔ 5 وقت کی نماز فرض ہے، اس کو مسجد میں آ کر پڑھنا چاہیے۔ اگر کوئی وجہ ہے تو پھر گھر میں پڑھ لیں، مصلی گھر میں رکھیں تاکہ آپ نماز پڑھ لیں۔ اور نماز ہر حالت میں فرض ہے یہ، اور جو نماز نہیں پڑھتے اور وہ اپنے آپ کو کہیں جی ہم تو بہت پہنچے ہوئے ہیں، ہم بہت پہنچے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور سلطان العارفین فرماتے ہیں چاہے ایسے لوگ آپ کو پانی پر چل کے دکھائیں، ہوا میں اڑ کے دکھائیں، منہ سے آگ نکال کے دکھائیں، لیکن شریعت کے پابند نہیں ہیں تو ان کی صحبت میں نہ بیٹھیں، ان کی صحبت میں نہ بیٹھیں، کیونکہ وہ 5 وقت کے نمازی نہیں ہیں، شریعت پہ عمل نہیں کرتے۔ تو ہمیں ان لوگوں کی نسبت اختیار کرنی چاہیے جو شریعت کے پابند ہیں۔